जब बात हॉरर स्टोरीज़ की हो तो नानी और दादी के बीच में एक बहुत ही सीरियस कंपटीशन देखने को मिलता है। पर सिर्फ यही नहीं बल्कि दादा और नाना की जो हॉरर स्टोरीज़ है उनमें भी एक टक्कर का मुकाबला चलता है। हमारे आज के एपिसोड में हर बार की तरह बेहद स्केरी स्टोरीज शामिल है। नानी के हॉन्टेड हाउस से लेकर ब्लैक मैजिक पर बेस्ड एक ऐसी हॉरर स्टोरी की जिसे सुन के आपके औसान खता हो सकते हैं। इसीलिए अपने अपने दिल थाम के बैठिए और ना सिर्फ इन स्टोरीज को सुनना है बल्कि इनसे सबक भी हासिल करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप इस ईमेल के ऊपर सेंड करके अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। कोशिश करें कि कहानियाँ थोड़ी लंबी हो मगर झूठ से परहेज़ करें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। ये वाक़या मेरी वालिदा का है। जब वो छोटी थी तो उनके स्कूल में एक ग्रैंड इवेंट हुआ था जिसमें न सिर्फ उनके स्कूल के बच्चे शामिल थे बल्कि दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने टैबलोस और परफॉर्मेंसेस में पार्टिसिपेट भी किया था। एक रोज़ उन्हीं दिनों की बात है कि जो दूसरे स्कूल से आई हुई लड़कियां थीं और जो वालिदा की सहेलियों का ग्रुप था अपने स्कूल की, वो सब एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे और उसी गुफ्तगू में मेरी वालिदा भी शामिल थी। मेरी वालिदा की तबीयत ज़्यादा फ्रैंक होने वाली नहीं थी और वो हर किसी से दोस्ती करने वाली लड़की भी नहीं थी, लेकिन एक लड़की थी जो दूसरे स्कूल की थी और वो वालिदा के साथ बार बार किसी नए सिरे से गुफ्तगू करती जा रही थी जिससे वालिदा को अब चिढ़ होने लगी थी। और ऐसे एक दो दिन तक रहा, लेकिन फिर फंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। उसके बाद उन स्कूल के बच्चों से ना दोबारा कभी मुलाकात हुई, ना ही उनके बारे में कोई पता चला। अब इस फंक्शन को गुजरे हुए 1 या 1.5 से 2 साल हो गए थे। मेरी वालिदा बताती हैं कि मेरी वालिदा, खाला और नानी जान को नानाबा की तरफ से घर से बिला ज़रूरत बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हत्ता कि गेट के ऊपर बेल हो तब भी नानाबा पसंद नहीं करते थे कि घर की बेटी दरवाजे पर जाए। सो एक दिन हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी वालिदा असर के वक्त सो के उठी थी तो उन्हें नानी की आवाज़ आई और मेरी नानी वालिदा को पास बुला के दुकान से कोई ज़रूरी चीज़ लाने को कह रही थी, जिसे सुन के वालिदा हैरान हुई कि ये वाकई उनकी अम्मी कह रही हैं। लेकिन कोई सवाल किए बगैर मेरी वालिदा चली गई कि पास में ही दुकान है तो मैं चीज़ें वगैरह ले आती। अब मोहल्ले में एक घर था जो कई सालों से बंद था, कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन उस रोज़ जब वालिदा घर से बाहर निकली थी तो उन्होंने देखा कि उस घर में कोई फंक्शन चल रहा है। मालूम होता है कि जैसे शादी का कोई फंक्शन चल रहा है। और उसी घर के दरवाजे पर वालिदा ने एक लड़की को देखा। अब ये लड़की वही थी जो वालिदा के स्कूल फंक्शन में आई थी और वालिदा से बात कर रही थी। उसने वालिदा की तरफ देखा और उनको हाथ हिलाया और जवाबन मेरी वालिदा ने भी उसकी तरफ हाथ से वेव किया। अब वो लड़की दौड़ के मेरी वालिदा के पास आई और आकर उनका बाजू पकड़ लिया और उन्हें अपने घर के अंदर ले गई, उसी घर के अंदर जो कई अरसे से बंद था। और मेरी वालिदा को उस घर में मौजूद सभी अफराद से बारी बारी मिलवाई जा रही थी। और मेरी वालिदा के बकौल वो लोग बहुत ही अच्छी तबीयत के और अच्छे अखलाक के मालूम हो रहे थे, बहुत खुलूस से बात कर रहे थे। लेकिन अब मेरी वालिदा को इस बात की भी परेशानी हो रही थी कि मैं घर से बाहर निकली हूँ। मेरी वालिदा ने मुझे वापस आने को भी कहा है और अगर मेरे नाना जान तक ये बात पहुँची, यानी कि उनके वालिद तक, तो बात काफ़ी बिगड़ सकती है। तो उन्होंने इजाज़त ली कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो उनकी जो दोस्त थी वो उन्हें गेट तक छोड़ने आई और गेट तक छोड़ने आते भी वो सबको मेरी वालिदा से मिलवा रही थी। फिर मेरी वालिदा ने जिस दुकान से सामान लेने जाना था वो उस घर को क्रॉस करके वहाँ पर गई और फिर जब उस दुकान से वापस आ रही थी तो जो मंजर उन्होंने देखा कि वो घर बेहद वीरान था। इस कदर वीरान था कि मालूम हो रहा था कि किसी ना बंदे को इधर कभी देखा गया ना किसी बंदे की ज़ात को। मेरी वालिदा ये सब देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गई, लेकिन उस वक्त वो बच्ची थी, ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन आज भी वो ये वाक़या बताती हैं तो उनके चेहरे के तासुरात खौफ में बदल जाते हैं और एक सवाल उनके मन में उठता है कि आखिर वो था तो था क्या। मेरा नाम हसन है। तकरीबन ये बात आज से 4-5 साल पहले की है। मुझसे छोटा भाई और हम एक ही रूम में सोया करते थे क्योंकि एसी हमारे एक रूम में होता था। तो एक रोज़ हुआ कुछ ऐसे कि अचानक हम खाला के घर गए तो वहाँ मेरे कज़न से मुलाकात हुई जो मेरे छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई रात को उठ के नीचे वाले कमरे में जाता है और बकौल उसके तुम्हारे घर में रहने वाले कुछ लोग उसे उठाते हैं
اور اس کو لے جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارے گھر میں نیچے ایک کمرہ تھا جو بند رہتا تھا اور اسے ہم اسٹور روم کی طرح یوٹیلائز کرتے تھے۔ تو ایک دن میں اپنے بھائی کے ساتھ سویا ہوا تھا اور وہ رات کو تقریباً 3:45 سے لے کے 4 بجے کے درمیان اٹھا اور نیچے اس بند اندھیرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرہ ایسا ہے کہ ہم دن میں بھی باہر نہیں جاتے اور اس کی وجہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر یہ رات گزری تو ایک دن میں نے اپنے بھائی سے بہت پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، تم کیوں رات کو اٹھتے ہو، اور یہ جو بات ہے کہ کچھ لوگ تمہیں اٹھاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں؟ تو اس نے بتایا کہ اس گھر میں 2 اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اب وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے، یہ میری سمجھ سے اس وقت بالاتر تھا۔ تو بھائی بتاتا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور وہ میری مدد سے یہاں جو ڈھیروں برے لوگ رہتے ہیں ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اس وقت تو مجھے یقین نہیں آیا، پر جب یہ بات ہماری والدہ کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے اس بات کو ترجیح دی اور میرے چھوٹے بھائی کی بات پر غور و فکر کی۔ ان شارٹ انہوں نے میری بھائی کی بات پر یقین کیا۔ اب میں سب میں پھنسا ہوا تھا کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک طرف میری والدہ بھی تھی جو کہ ان سب کے متعلق جانتی بھی تھی۔ تو خیر پھر یوں ہونے لگا کہ بھائی اکثر گھر میں چیختا چلاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ مجھے لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کبھی باہر جا کے بیٹھ جاتا گھر سے اور کسی کے ہلانے پہ ذرا بھی نہیں ہلتا تھا۔ اتنی جان آ گئی تھی کہ ایک دن اس نے ہم سب کو رات 12 بجے اس کمرے میں جانے کا کہا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگا کہ سب سامنے دیکھو، آپ سب کو وہ 2 اچھے لوگ نظر آئیں گے۔ اب میرے علاوہ وہاں جو بھی میرے کزنز وغیرہ موجود تھے سب کو نظر آئے سوائے میرے۔ تو اس نے مجھے اکیلے سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے وہاں دور چلے جاؤ۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ اب جب میں اس ایک دوری کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا تو وہیں مجھے کھڑے کھڑے پسینے آنے لگے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زنجیروں سے جکڑ لیا۔ وہ کیفیت کیا تھی وہ میں جانتا ہوں اور شاید میں الفاظ میں اس کیفیت کو بتا بھی نہ سکوں، پر اس وقت کیا مجھ پہ بیتی تھی وہ میں جانتا ہوں۔ میں اسی وقت فوراً وہاں سے نیچے بیٹھ گیا۔ جب یہ سب دیکھا تو ہم نے یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم کو بلایا اور پھر انہوں نے سب کچھ یہاں سے یہ ختم کروایا۔ آج بھی مجھے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے میری ٹانگ پر زنجیر لپیٹ دی اور پھر اسے کھینچا ہے، اور اس سب کو محسوس کرتے ہوئے میں چیخ رہا ہوتا ہوں، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ مگر اس سلسلے کے علاوہ اب باقی معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ میرا نام تحریم فیصل ہے اور آج ایک واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ واقعہ مختصر ہے اور یہ میری امی کے ساتھ جڑا ہے۔ میری امی کے ساتھ آج سے کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میری امی اپنی خالہ اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی جو کہ مہران بلاک کہلاتا تھا۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ ایک بار ان کی سب سے چھوٹی بہن یعنی کہ میری خالہ جن کا نام انیرہ ہے وہ واکر میں ہوتی تھی۔ میری نانو کچن میں تھی، کھانا بنا رہی تھی کہ تبھی انہوں نے اپنی کام والی کو کہا کہ ذرا انیرہ کو دیکھو۔ وہ کام والی کمرے میں گئی اور جا کے انہیں دیکھنے لگی۔ جس کمرے میں خالہ انیرہ سو رہی تھی اس کمرے کو 2 دروازے جاتے تھے۔ تو میری امی نے کام والی کے جانے سے پہلے خالہ کو اٹھا کر باہر لے آئی۔ کام والی جب دوسرے دروازے سے کمرے میں گئی تو اندھیرا بہت تھا جس وجہ سے انہیں نہیں دکھائی دیا کہ خالہ کہاں پر ہے۔ جیسے ہی کام والی نے واکر سے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک لمبا کالا سایہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کام والی نے زور سے چیخ ماری اور اس مخلوق نے انہیں دیوار کی طرف پٹکا اور کام والی کی ناف سے خون نکلنے لگا اور انہیں بہت چوٹیں بھی آئیں۔ جب انہوں نے باہر جا کر یہ سب کو بات بتائی تو سب کو کافی تعجب ہوا یہ سب سن کے، اور جب کمرے میں گئے تو خالہ انیرہ کی واکر بالکل کچومر ہوئی تھی، جیسے کہ اس پر کسی نے بہت شدت سے کچھ زوردار چیز پھینکی ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس گھر پر دم وغیرہ کروایا مگر مسئلے مسائل اتنے بڑھ گئے کہ آخرکار وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ یہ کہانی آج سے 2 سال پرانی میری نانوں کے گھر سے جڑی ہے۔ ان کے گھر میں میلاد تھا اور ان کے سامنے ایک بہت پرانا پلاٹ تھا۔ وہ پلاٹ بیسیکلی خالی تھا، سوائے جھاڑیوں کے ادھر کچھ اور نہیں تھا۔ تو ہم 3 کزنس نے سوچا کہ اس پلاٹ میں مغرب کے وقت جائیں گے۔ میلاد جب گزر گیا سارے گیسٹ اپنے گھر چلے گئے۔ شام کے 7 بجے ہم 3 کزنس اس پلاٹ میں گئے تو ہم نے سوچا کہ اس پلاٹ کے 3 چکر لگائیں گے۔ پہلے 2 چکر تو آرام سے گزر گئے، لیکن تیسرے اور آخر چکر میں ہم نے دیکھا کہ دور کالے لباس میں ایک عورت نظر آئی ہمیں۔ ہم اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ اس پلاٹ میں کوئی آتا جاتا تو نہیں ہے، پھر یہ عورت کون ہے اور یہاں پر اس ٹائم کیا کر رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے قریب گئے تو ہمارے ایک کزن نے دوڑ لگا دی
تو اس عورت نے جب میرے کزن کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ ہم دونوں نے بھی دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ پلاٹ کے تھوڑا سا آگے گئے، ایک واٹر پلاٹ فلٹر تھا، تو میرے کزن کو پیاس لگی۔ اس نے کہا کہ میں اس فلٹر سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کہیں وہ عورت پھر سے آ گئی تو، لیکن ہم پھر بھی وہاں پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ اب ہم وہاں سے پانی پی رہے تھے کہ میرے کزن کے کان میں اس کا نام دھیمی آواز میں سنائی دیا۔ کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ تو اس نے ہمیں کہا کہ میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو، مجھے ویسے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک ہاتھ میرے بائیں کندھے پر کسی نے رکھا، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی عورت کالے لباس میں، جس کے لمبے لمبے ہاتھ اور ناخن تھے، اور جب میرے کزن نے اسے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ باقی میں اور میرا دوسرا کزن، ہم دونوں نے دوڑ لگا دی۔ ہم بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچے تو میرے چاچو باہر ہی بیٹھے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ پلیز ادھر آئے ہمارے ساتھ۔ ہم نے روتے روتے انہیں ساری بات بیان کی، تو جہاں پہ میرا کزن بے ہوش تھا ہم وہاں گئے تو وہاں وہ نہ تو عورت تھی اور نہ ہی اس پوری سڑک پر اس عورت کا نام و نشان تھا۔ تو میرے کزن کو پانی مار کر ہم نے اٹھایا، اسے کچھ یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم تینوں اس کے بعد کافی خوفزدہ رہے۔ آج بھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا نام بشرا ہے، میں انڈیا کی رہنے والی ہوں، اور یہ قصہ میرے دادا جان کا ہے۔ یہ بات 1998 کی ہے، جب میرے دادا جان ایک گورنمنٹ آفیسر تھے اور انہیں گھر آنے میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ تو وہ جب گھر آتے تو بے حد ہی زیادہ رات ہو جاتی تھی اور وہ بھی بہت تھک جاتے تھے۔ تو ایک بار جب وہ گھر واپس آ رہے تھے تو رستے میں ان سے ایک عورت نے لفٹ مانگی۔ میرے دادا جان بہت تھک چکے تھے تو انہوں نے زیادہ کچھ نہیں دیکھا، وہ بس اس عورت کو مدد کی خاطر لفٹ دینا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے لفٹ دے دی۔ پر میرے دادا جان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کو لفٹ دے رہے ہیں، اور وہ راستہ پار کر ہی رہے تھے کہ تھوڑے ہی آگے ایک مسجد تھی۔ جب وہ مسجد کراس کر رہے تھے تو اس عورت نے کہا کہ آپ اپنا راستہ بدل دو۔ میرے دادا جان راستہ بدل ہی رہے تھے کہ ان کے دوستوں نے انہیں دیکھ کر انہیں آواز دی۔ ان کے دوستوں میں سے ایک انکل تھے جنہیں اس سب شیاطین وغیرہ کے بارے میں علم تھا۔ انہوں نے میرے دادا جان کو آواز تو دی، مگر میرے دادا جان کو اس وقت اس عورت کو گھر چھوڑنے کی پڑی تھی، لیکن پھر بھی کسی طرح سے انہوں نے کیسے بھی کر کے میرے دادا جان کو اپنی طرف بلا لیا، اور وہ عورت سائڈ پہ کھڑی تھی اور میرا دادا جان اپنے دوستوں کے پاس تھے۔ پھر انہوں نے دادا جان کو بتایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عورت ہے۔ انہوں نے کہا غور سے دیکھو، وہ عورت نہیں ہے۔ جب دادا جان نے اس عورت کے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کے پیر الٹے معلوم ہو رہے تھے، جو سب کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ دادا جان بہت پریشان ہو گئے۔ اب جب اس چڑیل کو پتہ چل گیا کہ اس کے بارے میں سب کچھ یہ جان گئے ہیں، تو وہ چڑیل میرے دادا جان کو کہنے لگی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تو میرے دادا جان بہت ڈر گئے اس وقت، اور وہ چڑیل بھی وہاں سے چلی گئی۔ میرے دادا جان اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے دوستوں نے انہیں گھر لا کر چھوڑنے کا سوچا۔ وہ سب دادا جان کو گھر لائے اور انہیں گھر چھوڑ گئے، لیکن قصہ یہی ختم نہیں ہوا۔ میرے دادا جان کی طبیعت وہاں سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور انہیں عجیب عجیب چیزیں دکھائی دینے لگ پڑی تھی۔ ہم سب کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے دادا جان نے بہت لوگوں کو بتایا پر کچھ نہیں ہوا۔ میرے دادا جان بہت عجیب باتیں کیا کرتے تھے، پر ہم نے کبھی ان کی باتوں پر ترجیح نہیں دی، نہ غور و فکر کیا، اور آہستہ آہستہ ان کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ آخر میں اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ مرتے وقت ہم سب سے وہ کہنے لگے کہ تم لوگ اگر میری بات کا تھوڑا یقین کر لیتے تو شاید میں بچ جاتا۔ ہم سب کو آج بھی یہ بات یاد آتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات سنی ہوتی تو شاید آج وہ ہمارے بیچ ہوتے۔ میرا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ کہانی میری دادی کے گھر سے جڑی ہے۔ میری دادی کی شادی ہونے سے پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ ہانٹیڈ تھا۔ وہ گھر آلموسٹ 150 سال پرانا تھا، یعنی کہ 150 ایئرس اولڈ، جو میرے انسیسٹرز نے بنایا تھا جب وہ یمن سے واپس آئے تھے انڈیا میں۔ بس اسی کو وقت کے ساتھ رینوویٹ کرتے گئے۔ وہاں میری دادی کے 3 بھائی رہتے تھے، ان سب کے الگ الگ پورشنز ہیں۔ اس گھر کے لیفٹ سائڈ پر ایک ابینڈنڈ اسکول ہے اور رائٹ سائڈ پر ایک قبرستان۔ وہاں پر کئی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے لائٹ کا ایک دم چلے جانا، کسی کو اپنا نام سنائی دینا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور رات کو اسکول سے پائل کی آوازیں سنائی دینا۔ میری دادی کی فیملی کو معلوم تھا ان سب چیزوں کا، اور وہ نظر انداز کرتے تھے سب کو۔ ایک رات میری کزن، جو کہ دادی کی چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی،
وہ اپنے روم کی بیلکنی میں کھڑی تھی، وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی جب ان کی نظر اسکول پہ پڑی۔ وہ اسکول بیلکنی سے صاف نظر آتا ہے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کام والی جو انہیں تھوڑی دیر پہلے کچن میں دکھائی تھی، سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، وہ اب اس اسکول میں ہے، اور وہ اپنے بال کھلے رکھ کے وہاں اسکول میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے بالوں کو کنگھا کر رہی ہے۔ وہاں کام والی کا ہونا ایک دم ناممکن تھا، کیونکہ وہ اسکول کے دروازے کو تو تالا لگا ہوا تھا۔ میری کزن ایک دم فریز ہو گئی، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام والی کی شکل میں کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیلکنی کا دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گئی۔ صبح میں ان کو کافی بخار ہو گیا ہوا تھا اور وہ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہوئی تھی۔ یہ بات 10 سال پرانی ہے۔ اب سب وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی قصے اور واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں۔ میں 10th کلاس میں تھی جب میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے اور ان کا ڈائلیسس کا پروسیجر چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ڈاکٹرز نے کہا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تب میرے بابا کی جو بہن ہے یعنی کہ میری پھپھو، ان کی اپنی شوہر سے بہت لڑائیاں چل رہی تھیں اور وہ اپنی تمام اولاد کو لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ان کے 4 بیٹے ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا آلریڈی میرے بابا کے بزنس میں شامل تھا تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے۔ ہمارے ماموں بچپن سے ہی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور میرے ماموں اور بابا کا رشتہ آپس میں سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ بات میرے بابا کی بہن اور ان کے بیٹے کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ خیر، میرے بابا کی طبیعت خراب رہتی تھی اور انہیں کڈنی ڈونر چاہیے تھا۔ میرے ماموں اور ماما کے جو ٹیشوز تھے وہ بابا کی کڈنی سے میچ ہو گئے تھے۔ میں چھوٹی تھی تو اس لیے کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرے بابا نے ماموں اور والدہ کو سختی سے منع کر دیا کہ اللہ نہ کرے اگر میں نہیں رہتا تو ماموں یا ماما کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان بچوں کا کیا بنے گا۔ اب اس کے بعد پھر آپشن رہ جاتا تھا میری پھپھو کا، اور پھپھو بغیر غرض کے کڈنی ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کافی شرائط رکھی، جن میں سے کچھ شرائط ایسی تھی کہ وہ رشتہ مانگ رہی تھی، لیکن میری والدہ کو اس بات سے سخت اعتراض تھا۔ اب آ جا کے دوسری شرط بچتی تھی کہ انہیں ہمارے گھر کا پورشن چاہیے تھا۔ اب میری والدہ اس بات پر مان تو گئی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ ماضی میں کچھ ایسے سلسلے ہوئے تھے کہ ہم سب اپنی ان پھپھو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، اور اسی سب کا کنیکشن آگے اس پیرانارمل ایونٹ سے ہے جو میں اب بتانے جا رہی ہوں۔ میرے بابا کا ٹرانسپلانٹ ہوا اور سیفلی آپریشن ہو گیا تھا، لیکن اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے کہ آلموسٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ کہیں کالا جادو تو نہیں کروا دیا کسی نے، اور پھپھو نے بتایا کہ وہ ایک آدمی کو جانتی ہیں جو اس کالے علم کو ختم کر دے گا۔ میری پھپھو نے کہا کہ وہ 20,000 مانگ رہا ہے، تو میری ماما نہیں مانی، لیکن میں نے اس وقت اپنی والدہ سے ضد کی کہ بابا کی جان زیادہ قیمتی ہے تو آپ انہیں پیسے دے دیں، جہاں لاکھوں کا خرچہ ہوا ہے وہاں یہ چند ہزار پھر کیا وقت رکھتے ہیں۔ تو ماما نے آخر کار پھپھو کو وہ 20,000 دے دیے۔ تب وہ آدمی ہمارے گھر آیا، کچھ عجیب سی نحوست زدہ شکل تھی اس کی، اور وہ چھری سے کراس کا سائن بنا رہا تھا۔ جب سے وہ گیا مجھے عجیب قسم کے خواب آتے تھے، وہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں ہر رات چیخیں مار کر اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری والدہ گراؤنڈ فلور کی صفائی کر رہی تھی اور میں اردو کی بک لینے گئی تھی، تو میری بک میں سے مجھے ایک تعویذ ملا۔ مجھے تب معلوم نہیں تھا کہ یہ تعویذ ہے۔ پھپھو کا بیٹا تب بھی 10th کلاس میں ہی تھا، تو وہ میری بک سے پڑھتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تعویذ ہے، مجھے لگا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں نے سنبھال کر الماری میں رکھ دیا، اور یہ ایک میری غلطی تھی۔ ایک دن والدہ صفائی کر رہی تھی تو وہی تعویذ ان کو ملا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ میری بک سے نکلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے، اور پھر اس کے بعد والدہ نے اس تعویذ کو پھینک دیا۔ پھر میرے والد صاحب بھی CMH آ گئے تھے اور وہ کچھ بہتر ہو گئے تھے، مگر ہمارے گھر میں جھگڑے سٹارٹ ہو گئے تھے۔ میرے بابا اور میرے ماموں کو گھر سے نکال دیا اور ہمارے بابا ہمارے نہیں رہے تھے۔ مسئلے یہاں تک بن گئے تھے کہ وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، ایک دم سے کیا سچویشنز بن گئی تھی، ان جھگڑوں کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، یہ سب ہماری سمجھ سے بالاتر تھا۔ یوں ہی لگ رہا تھا کہ دنیا ایک طرف ہے اور ایک طاقت ہے جو پوری زور سے ہمیں سب سے علیحدہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اب جب ہم اس گھر میں نہیں تھے تو پھپھو واپس اپنے گھر گئیں بچوں کو لے کر، لیکن ہمارے بابا کافی بدل گئے تھے اور پھر وہ ساتھ ہی ساتھ بیمار بھی ہونے لگ گئے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور بولا کہ سیر مجھے پتہ ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، اور میں نے کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے بچے اپنے والدین کو افیکشن کے تھرو کہتے ہیں
میرے بابا کی دماغی حالت ایسی تھی جیسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور پھر ان کی ایک دن ڈیتھ ہو گئی پہلے رمضان میں، اور پھپھو میری بابا کے قدموں میں ہی بیٹھی رہی چپ کر کے، اور اگلے دن چلی گئی۔ جہاں میری پھپھو کا بیٹا رہتا تھا اس روم سے بہت گندی اسمیل آتی تھی، جیسے کوئی ایک جسم ہے جو ڈیکمپوز ہو گیا ہو اس کمرے میں رہتے رہتے۔ اور اس کمرے کا جو واش روم تھا ادھر عجیب کالے رنگ کی مکھیاں تھیں جو کہ یوزولی نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ میرے بابا کی اب ڈیتھ کو تقریباً آدھا مہینہ ہوا تھا۔ گراؤنڈ فلور میں UPS پڑے ہوئے تھے 2 اور ہم فرسٹ فلور پر تھے، اور ایک دن اچانک ہمارے گھر کی لائٹس بلنک کرنا شروع ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھی، مجھے لگا UPS میں کوئی ایشو ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دھواں ہی دھواں لگا ہوا تھا ہر طرف۔ ہم لوگ گراؤنڈ فلور سے فوراً ٹیرس پر چلے گئے، سیکیورٹی گارڈز آئے، وہ کچھ ورکرز کو بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے، اور پھر وہاں پر لگی جو آگ تھی اس کے اوپر قابو پایا گیا۔ اور پھر اس کے 3 دن بعد جس روم سے اسمیل آتی تھی، رات کے 2 بجے اس روم کے AC میں اچانک آگ لگ گئی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کمرے کا تو پاور بٹن ہی آف تھا، تو پھر آگ لگنے کے امکان کس طرح اور کیسے پیدا ہو گئے؟ اور وہ کالے رنگ کی مکھیاں بھی چلی گئی خود بخود، مانو جیسے کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں، جبکہ ادھر کی صفائی بھی نہیں کروائی گئی تھی۔ کسی صاحب علم سے جب اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے رجوع کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر سحر ہوا ہے، یعنی کہ کالا جادو کروایا گیا ہے، اور وہ بھی آپ کے ہی پیسوں کا استعمال کر کے۔ تب سب سٹوری سمجھ میں آئی جب پھپھو کو پیسے دیے تھے اور یہ کالا جادو جان لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ خیر اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے فرسٹ فلور رینٹ پر دیا اور گراؤنڈ فلور پر شفٹ ہو گئے، جہاں بابا اور پھپھو اور ان کے بچے رہتے تھے۔ گیسٹ روم میں پھپھو اور ان کے بچے رہتے تھے، تو پھر وہ ہم تینوں بہنوں کا روم ہو گیا، میں اور میری چھوٹی بہن اور اس سے جو چھوٹی تھی۔ لیکن میں ہر رات کو ڈر کے اٹھ جاتی تھی، مجھے عجیب و غریب خواب آتے تھے، اور ان خواب میں مجھے جنات نظر آتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ایک لہر ہو اور وہ لہر کالے رنگ کی ہے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور ایک دن میں اپنی چھوٹی بہن سے مخاطب ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے بیڈ پر سو جاؤ، میں تمہارے بیڈ پر سو جاؤں گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ ایک رات میں سکون سے سو سکی تھی، اور اگلے دن یہ ہوا کہ میں سیل فون یوز کر رہی تھی، رات کو 2 بج رہے تھے۔ میری بہن ڈر کے اٹھ گئی، کہنے لگی کہ تمہارے بیڈ پر مجھ سے نہیں سویا جا رہا، میں یہاں پر نہیں سوں گی، یہاں کچھ ہے اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے۔ تب میں بھی ڈر گئی، اور اس کے بعد سے ہم لوگ والدہ کے ساتھ ہی سوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے ایسے خواب آتے ہیں، لیکن میرا ایمان مضبوط ہے اور میں خواب میں قرآنی آیات پڑھتی ہوں، اس وجہ سے نہ کوئی مخلوق مجھ پر حاوی ہوتی ہے اور نہ ہی میں مزید ڈرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کالا جادو ایک ایسی نحوست ہے کہ جو انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ اس میں جنات کے عکس دکھائی دینا یا جنات کو محسوس کرنا، یہ سب اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس سب سے انسان کی زندگی پر فرق پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔